अस्सलामु अलैकुम। मलोलुआ टीवी के उर्दू खबरनामे में खुशामदीद। मैं हूं तफसीर ज़ारा। नजर डालेंगे सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। बहरैनी आले खलीफा फोर्सेस की 3 जवानों पर फायरिंग, जख्मों की ताब न लाते हुए तीनों मौके पर ही शहीद। बहरैन में जारी सियासी इस्लाही तहरीक के 6 साल मुकम्मल हो गए। मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे और जुलूस। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने शाम में जगबंदी की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी इंतजामिया इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े के हल के लिए 2 रियासती हल की पॉलिसी से भी मुनहरिफ हो गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात। लाहौर, मुजफ्फराबाद, पेशावर के बाद सिंध में लाल कलंदर के मिज़ार पर धमाका। 250 से ज़ायद अफराद शहीद और जख्मी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। बहरैन की इस्लाही तहरीक की 6ठी सालगिरह के मौका पर एहतजाजी रैलियों और जुलूस में अवाम ने भरपूर शिरकत की। अवाम को रोकने के लिए हुकूमती एहलकारों ने पुरअमन एहतजाजियों को मशक़े सितम बना डाला। तमाम तर हुकूमती इक़दामात और सख्तियों के बावजूद इस दफ़ा मुजाहिरीन की तादाद में गुज़श्ता सालों की निस्बत शुराका की बहुत ज़्यादा तादाद और भरपूर जोशो खरोश देखने में नजर आ रहा है। गुज़श्ता सालों से हुक्मरानों की जानिब से पे दर पे जाबिराना इक़दामात और मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ भी अवामी एहतजाज का रास्ता नहीं रोक सकी और न ही इनके पाए इस्तक़लाल और इस्तकामत में किसी किस्म की लग़ज़िश लाने में कामयाब हो सकी है। बहरैनी शहरियों ने हुकूमती इक़दामात के खिलाफ 2 दिन कबल ही हड़ताल करते हुए मार्केटें और कारोबारी मराकज़ अज़ खुद बंद कर दिए। इस्लाहाती तहरीक की 6ठी सालगिरह के मौका पर मुजाहिरों का आगाज बहरैनी अवाम के हर दिल अजीज रहनुमा शेख ईसा कासिम के घर के बाहर से अलसुबह शुरू हुआ, जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। बहरैनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेख ईसा कासिम के घर के बाहर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की शदीद शेलिंग भी की, लेकिन इन्हें मुंतशिर करने में नाकाम हुए। बहरैन के 21 से ज़ायद इलाकों में एहतजाज किया गया है। बाज़ इलाकों में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में सवार एहलकारों ने शॉट गनों से फायरिंग भी की। बहरैन की शहनशाही आले खलीफा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारों से पूरा मुल्क गूंज रहा है और मुजाहिरीन मुल्क से जालिम और गासिब हुक्मरान खानदान के तसल्लुत के खात्मे का मुतालबा कर रही है। बहरैनी आले खलीफा फोर्सेस की फायरिंग से 3 जवानों को मौके पर ही शहीद कर दिया गया। मैयतों को वर्सा के हवाले न करने के हुकूमती फैसले ने लवाहिकीन को उनके आखिरी दीदार से भी महरूम रखा। बहरैनी आले खलीफा फोर्सेस की फायरिंग से 3 जवान शहीद कर दिए गए हैं। शोहदा के वारिसीन के एहतजाज पर वजारत दाखिला ने दिफाई बयान देते हुए कहा कि ये अफराद एक कश्ती के जरिए मुल्क से फरार की कोशिश कर रहे थे और कश्ती का रुख ईरानी पानियों की तरफ था। जब कोस्ट गार्ड इन जवानों को रोकने में नाकाम हुए तो फायरिंग करके इन्हें मौके पर ही शहीद कर दिया। दूसरी जानिब शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए बहरैन की सबसे बड़ी सियासी जमात अल विफाक ने कहा है कि सबसे पहले तो शहीद अल गुस्सैरा, महमूद याहिया और मुस्तफ़ा यूसुफ को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहरैन की समुद्री हदूद के बाहर कत्ल किया है और दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार की भारी तादाद ने भरपूर फौजी सामान और हवाई ताकुब के साथ कश्ती का पीछा करके इन अफराद को गिरफ्तार करने की बजाय इन तीनों को कत्ल कर दिया। जमीयत उल विफाक ने मजीद कहा कि तमाम तर रियासती ताकत के बावजूद इन तीनों को जिंदा गिरफ्तार न करना हर लिहाज से हुकूमत की सफाकी और जुर्म का मुंह बोलता सबूत है। और इस पर मशक़े सितम ये कि बहरैनी हुक्काम ने इन शोहदा की मैयतों को भी वर्सा के हवाले नहीं किया और इन्हें आखिरी दीदार से महरूम रखते हुए हुकूमती सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाले जनाजों में शिरकत से भी रोक दिया। बहरैन की सियासी तहरीक हक मूवमेंट का कहना है कि उन्हें शोहदा की मैयतें इसलिए नहीं दी गई क्योंकि हुकूमत को ये खदशा था कि इनके अजसाद को देखकर कहीं झूठ का पोल न खुल जाए और असल हकीकत अवाम के सामने न आ जाए।
حکومتی ظالمانہ اقدام کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مارچ کیا گیا۔ ملکیہ، سہلا، سترا، ابو سیبا، سنابس، البلاد القدیم، باربر اور دیگر علاقوں میں ان شہداء کے علامتی جنازے بھی نکالے گئے، جس میں ہزاروں مظاہرین شریک ہوئے اور عوام نے ان تینوں جوانوں کی شہادت کا ذمہ دار بحرینی بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کو قرار دیا ہے۔ بحرینی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آنسو گیس اور شیلنگ اور پیلٹ گن کا استعمال کیا ہے۔ اس صورتحال کے دوران 3 خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سے ایک فاتن حسین ہے۔ بحرین میں جاری آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے حکومتی مظالم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ حق کی خود ارادیت کے لیے اٹھائی جانے والی آواز پر انتقامی کارروائیاں بھی بدستور جاری ہیں۔ تاریخ میں رونما ہونے والے حادثات ہمیشہ کسی نہ کسی فیصلہ کن موڑ تک رسائی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسے حادثات یا تو ماضی کو یکسر بدل کر مکمل بگاڑ کا سبب بنتے ہیں یا پھر بہتری کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تبدیلی عرب خطے میں بھی رونما ہوئی۔ مصر، تیونس اور لیبیا میں عرب بہار کے نتائج سے متاثر ہو کر بحرینی عوام نے بھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے پرامن صدائے احتجاج کو بلند کیا۔ ان کا شعار فقط الشعب یرید اصلاح النظام یعنی سیاسی نظام میں اصلاح لانا تھا۔ عوامی تحریک کے مطالبات میں سے 2002 میں زبردستی نافذ کردہ دستور کا خاتمہ، پارلیمنٹ کا اثر نو انتخاب، وزیراعظم کا انتخاب براہ راست عوام سے کیا جائے اور ملک میں سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر دی جانے والی نیشنلٹی کی روک تھام تھا۔ بحرینی عوام کے یہی مطالبات دیگر پڑوسی ممالک کی نسبت انتہائی متواضع تھے، لیکن اس کے باوجود ہر عام شہری جو اس احتجاج کا حصہ تھا اسے انتہائی کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتدار کی ہوس میں سر تاپا ڈوبے ہوئے حکمرانوں کی اس آواز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل کر سراپا احتجاج ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے عوامی سمندر کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 21 سالہ جوان علی مشیمہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ اس تحریک کی محافظت میں بہنے والا پہلا بے قصور لہو کہ جس کی تدفین کے 24 گھنٹے کے اندر ہی 32 سالہ فاضل متروک کے خون سے بحرین کی زمین کو لال کر دیا گیا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس احتجاج کا رخ میدان لؤلؤہ کی طرف کر دیا جائے۔ 15 فروری کو میدان لؤلؤہ عوام کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں بدل گیا۔ اس موقع پر عوامی غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حمد بن عیسیٰ نے ایک ٹیلی ویژن خطاب کیا، جس میں اس نے جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور ورثاء سے تعزیت کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو اس واقعے کی تحقیقات کرے گا۔ یہ وعدہ ہی رہا جو کبھی وفا نہ ہو سکا، اور اس کے فوراً بعد ہی 17 فروری کی صبح میدان لؤلؤہ میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا اور نہتی عوام کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس صفاقانہ حملے کے دوران 4 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے اور سینکڑوں افراد زخمی کر دیے گئے۔ اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے ایمبولینس اور زخمیوں کے لیے آنے والی امدادی ٹیموں کو بھی روک لیا گیا۔ اس قدر بے رحمانہ سلوک نے عوام کی تمام تر امیدوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہی سلوک عوامی شعار کو بدلنے کی وجہ بنا اور عوام نے حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے پرامن احتجاج کو جاری رکھا۔ مگر اسی دوران اپنے ناپاک عزائم سے پردہ اٹھاتے ہوئے پولیس نے عبدالرضا بو حمید کو بھی شہید کر دیا، اور اس کے بعد گرفتاریوں اور سزاؤں کے نہ رکنے والے سلسلے کا آغاز ہو گیا، جو کہ تاحال جاری ہے۔ یہ تاریخی اجتماع کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم کے تحت نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں اس وقت کسی سیاسی تنظیم یا گروہ کی سرپرستی حاصل تھی۔ اسی وجہ سے اسے صرف جوانوں کا وقتی جوش و جذبہ سمجھا گیا اور یہ تصور کیا گیا کہ کچھ ہی عرصے میں حکومتی دباؤ سے خوفزدہ ہو کر یہ سرد پڑ جائیں گے۔ مگر اس یادگار احتجاج نے شہنشاہی حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ عرصہ دراز سے عوام پر قائم ظالمانہ تسلط کی زنجیریں اور حکومتی ایوانوں کو جمہوری حقوق کے مطالبے نے ہلا کر رکھ دیا۔ انقلابی نعروں سے جب کسرے شہنشاہی لرزنے لگے، جب بحرینی سیکیورٹی فورسز اپنی تمام تر طاقتوں کے استعمال کے باوجود نہتے شرکا کے سامنے بے بس ہو گئے، تو انقلابی تحریک سے انتہائی خوفزدہ آل خلیفہ نے اپنے سرپرست ملک سعودی عرب اور اماراتی شہنشاہوں کی فوجوں کو بحرین میں بلوا لیا۔ تب سے آج تک حکومت اظہار رائے پر پابندی، مذہبی آزادی پر قدغن، انسانی حقوق کی پامالیاں، قتل و غارت گری، سیاسی انتقام کے ذریعے بحرینی عوام پر اپنے ظلم و ستم سے مسلسل ان مٹ داستانیں رقم کرتی آ رہی ہے۔ یمنی انقلابی تنظیم انصار اللہ کے جانبازوں نے ایک اور سعودی جاسوس ڈرون طیارے کو یمنی صوبے معارب پر پرواز کے دوران مار گرایا ہے۔
یمنی فوجی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یمنی انقلابی فوج نے سعودی جارح فوج کے خلاف جوابی کارروائی کے دوران سعودی جاسوس طیارے کو مار گرایا۔ قبل ازیں سعودی فوجی طیاروں نے یمن کے جنوبی مغربی صوبے تعز میں ایک رہائشی علاقے پر کئی فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد نہتے شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ یمن کے اقوام متحدہ انسانی کوآرڈینیٹر جیمی میک گولڈرک کے مطابق یمن پر سعودی جارحیت کے بعد سے اب تک 10,000 افراد شہید اور 40,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی جنگی اتحاد نے طاقت کے بل بوتے پر ملک کی سابق حکومت کو واپس لانے کی کوشش میں مارچ 2015 میں یمن پر جنگی جارحیت کا آغاز کیا تھا، اور سعودی جنگی فضائی حملوں کے نتیجے میں ہزاروں نہتے افراد شہید اور زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ یمن کا انفراسٹرکچر، مارکیٹنگ، تجارتی مراکز، سرکاری عمارتیں، اسپتالوں اور اسکولوں کو مکمل طور پر تباہ کیا جا چکا ہے۔ اور حال ہی میں صوبہ صنعاء میں سعودی طیاروں نے خواتین کی مجلس اعضاء پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دسیوں خواتین اور بچے شہید کر دیے گئے ہیں۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ شام میں جنگ بندی کے مخالف ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنے حالیہ بیان میں تنظیم پر لگائے گئے الزام کو مسترد کر دیا۔ حزب اللہ یؤید لبنان کی طاقتور تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنے تازہ ترین خطاب میں حزب اللہ پر لگائے گئے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم شام میں ہر قسم کی جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ آستانہ میں جو مذاکرات ہوئے اور شام میں جاری خانہ جنگی کی روک تھام کے لیے اپنائی جانے والی ہر حکمت عملی کی کھل کر حمایت کریں گے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ایسی خبر نشر کرنے والے ذرائع ابلاغ کے مالک خود ابھی تک شام میں موجود مسلح گروہوں کو مسلسل ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ ہم یمن میں سعودی جنگ اور بحرین میں جاری ہر قسم کے تشدد اور ظلم کے خلاف ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ وہ لبنان اور خطے میں تازہ ترین پیش رفت سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں، جبکہ حزب اللہ پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے بین الاقوامی ایشوز پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر کے بیانات کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہمیشہ تمام جنگوں اور چیلنجوں سے فاتح بن کر ابھرنے والی طاقت حزب اللہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے جیتنے سے وہ خوف کا شکار ہے، لیکن وہ جان لے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں بیٹھے بیوقوف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ ہم بیوقوف ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے نسل پرست ظالمانہ اور بدصورت امریکی انتظامیہ اور CIA کے گھناؤنے کارناموں کے حقیقی چہرے کا انکشاف کیا ہے، اور دنیا بھر کے مظلومین کے لیے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے بیوقوف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی ریلیف کا آغاز ہے۔ شامی افواج کی دہشت گردوں کے خلاف مختلف علاقوں میں کارروائیاں جاری۔ شامی صدر بشار الاسد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کا ہر انچ غاصبوں سے واپس لے لیا جائے گا۔ بشار الاسد نے مختلف یورپی میڈیا کے ساتھ انٹرویوز کے دوران کہا ہے کہ صرف رقہ کا کنٹرول ہماری حکومت کی پہلی ترجیح نہیں، بلکہ رقہ، ادلب اور تدمر سب کا کنٹرول ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا کہ ہم ملک کے تمام علاقوں کو دہشت گردوں سے آزاد کرانے کا عزم رکھتے ہیں، اور اس جنگ میں اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمام دہشت گردوں کو شام سے نکال باہر نہ کریں۔ مغرب نے دہشت گرد گروہوں کو معتدل سمجھ کر حمایت کی، لیکن اس نے حقیقت میں القاعدہ کی حمایت کی ہے، اور آج شام میں وہ اپنی ہی پالیسیوں کی قیمت چکا رہا ہے۔ شامی صدر نے اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جیل کے قیدیوں پر تشدد اور سزائے موت دینے سے متعلق رپورٹ کے حوالے سے سوال پر کہا کہ یہ رپورٹ مکمل طور پر جھوٹے دعووں پر مبنی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بچگانہ اور مضحکہ خیز ہے، اور ہم اپنی جیلوں میں کسی بھی قسم کے شکنجوں سے استفادہ نہیں کرتے، جبکہ اس قسم کے اقدامات ہمارا شیوا بھی نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2011 سے 2015 کے درمیان 13,000 افراد کو جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ شامی صدر نے کہا کہ اس قسم کے بے بنیاد الزام لگانے کے بعد وہ اب کبھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نمائندوں کو ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ قومی خود مختاری کا معاملہ ہے۔ انہوں نے شام میں دہشت گردوں کا قلع کما کرنے میں روسی امداد و تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مغرب کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں کہ کون شامی عوام کے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مغرب یا کسی اور ملک کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ داعش اور مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، جبکہ دوسری جانب شامی مسلح افواج نے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ملک کے کئی علاقوں میں داعش اور اس سے وابستہ دیگر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس سے دہشت گرد گروہوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ شامی صوبے حمص کے بعض علاقوں میں شامی افواج نے 3 کلومیٹر تک پیش قدمی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو شدید جانی نقصان پہنچانے کے علاوہ ان کا بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی تحویل میں لے لیا ہے، جبکہ تدمر شہر کے مغرب میں البیرات کے علاقوں پر کنٹرول قائم کر لیا گیا ہے۔
ایک اور کارروائی کے دوران فوجی یونٹوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں پر شدید حملوں کے دوران شامی علاقے دیر الزور اور اس کے مغربی دہی علاقوں میں بھی داعش اور اس کے ہم نوا دہشت گرد گروہوں کو شدید جانی نقصان سے دوچار کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ قابض اسرائیلی حکومت نے مصر میں تعینات اپنے سفیر کو واپس بلوا لیا اور اس کی وجہ سیکیورٹی ایشو بتائی ہے۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے مصر سے اپنے سفیر کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر واپس بلا لیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی خفیہ ادارے شن بٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق مصر سے صہیونی سفیر کی واپسی کی وجوہات شمالی افریقی ملک مصر میں درپیش سلامتی کی صورتحال ہے۔ مصر میں درپیش سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کی بنا پر اسرائیلی وزارت خارجہ نے قاہرہ میں اپنے سفارتخانے میں سفارتی عملے کی واپسی کو بھی فی الحال مؤخر کر دیا ہے، تاہم اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس عملے کو کب تک واپس مصر بھیجا جائے گا۔ امریکی انتظامیہ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے حوالے سے دو ریاستی حل کی اپنی دیرینہ پالیسی سے بھی منحرف ہو گئی۔ امریکی صدر نے فلسطین اسرائیل مذاکرات کے لیے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط عائد کر دی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ ایک بہترین امن معاہدہ کروائیں گے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے فریقین کو سمجھوتے کرنا ہوں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سن 2014 کے بعد کوئی ٹھوس امن مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سے یہ بھی کہا کہ وہ یہودی آبادی کے پھیلاؤ کچھ عرصے کے لیے روک دیں، جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد اسرائیل مقبوضہ غرب اردن میں ہزاروں مکانوں پر مشتمل یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے چکا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب صدر ٹرمپ سے دو ریاستی حل کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں دو ریاستی حل دیکھ رہا ہوں اور ایک ریاستی حل پر بھی غور کر رہا ہوں۔ مجھے وہ حل پسند ہے جو دونوں فریقین کو پسند ہو۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر امریکی حکومت اس تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتی رہی ہے، جس کے تحت ایک الگ فلسطینی ریاست کے قیام کا تصور دیا جاتا ہے، لیکن منگل کو وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر افسر نے تجویز دی کہ امریکہ دو ریاستی حل کے علاوہ بھی اس قسم کے کسی حل کی حمایت کرے گا جس پر فلسطینی اور اسرائیلی دونوں متفق ہو جائیں۔ اس تجویز کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس تنازع کے حل کے حوالے سے اپنے دیرینہ موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے لیے دو شرائط ہیں، پہلے کہ فلسطینی اسرائیل کو تسلیم کریں اور دوسرا یہ کہ کسی بھی امن معاہدے میں دریائے اردن کے مغربی علاقے کی سیکیورٹی پر اسرائیل کو مکمل کنٹرول حاصل ہو۔ اس پریس کانفرنس میں دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا ذکر نہیں کیا، جس کا تصور خطے میں امریکی پالیسی کا اہم ستون رہا ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران 36 دہشت گردوں کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا۔ افغانستان سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے صوبہ ننگرہار میں داعش کے 16 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آپریشن کے دوران داعش کے 2 جنگجو زخمی بھی ہوئے۔ اس کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی 5 پناہ گاہوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی فورسز نے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ صوبہ ارزگان میں افغان اور غیر ملکی فورسز کی مشترکہ کارروائی کے دوران 20 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک افغان سرحدی علاقے بیرمل میں ڈرون حملے سے طالبان کمانڈر فریادی سمیت 4 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے مستقل نمائندے کے نائب نظیف اللہ سلارزئی نے سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں جاری تشدد کا رجحان مقامی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں ملک سے باہر کسی اور جگہ ہیں۔ افغانستان میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے کہا کہ طالبان گروپ کے ایسے ممبر جو آزاد اور افغان مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کو وطن واپس آ کر ایک باوقار زندگی شروع کرنی چاہیے۔ گلبرین حکمت یار کی قیادت میں حزب اسلامی کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط نے مجاہدین کی وطن واپسی کی راہ ہموار کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے متوالوں اور قابض فوج کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں۔ بھارتی آرمی چیف کا مقامی آبادی کی جانب سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ۔ انڈین آرمی چیف کا کہنا ہے کہ وادی میں پاکستان کا پرچم لہرانے اور فورسز کے آپریشن میں رکاوٹ بننے والوں کو غدار تسلیم کیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہندواڑہ اور بانڈی پورہ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی آخری رسومات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھارتی آرمی چیف بپن راوت کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کو مقبوضہ کشمیر میں شدید مزاحمت کا سامنا ہے اور مقامی افراد کے تعاون نہ کرنے کے باعث بھاری تعداد میں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور فوجی آپریشن کے دوران اس میں رکاوٹ ڈالنے اور کارروائیاں کرنے والوں کو پناہ دینے والوں سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ بھارتی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ فوجیوں پر حملہ کرنے والے آج بچ سکتے ہیں لیکن انہیں کل ضرور پکڑا جائے گا اور ان کے خلاف سخت آپریشن جاری رہے گا۔
بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ تخریبی کارروائیوں میں معاونت کرنے والوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں ختم کر دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف فورسز کی جانب سے سخت رویہ اختیار کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ضلع بانڈی پورہ کے علاقے ہاجن میں حریت پسندوں کے حملے میں بھارتی فوج کے میجر ستیش دہیا سمیت 4 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں پھر سے متحرک ہو گئیں۔ حال ہی میں سندھ میں لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش دھماکہ، لاہور سمیت کئی علاقوں میں خودکش دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مار روڈ پر چیرنگ کراس کے مقام پر ہونے والے خودکش دھماکے میں لاہور پولیس کے 2 اعلیٰ افسران سمیت 13 افراد شہید ہو گئے، جبکہ بعد دیگر دہشت گردی کے واقعات نے پاکستانی حکام کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے علاقے حیات آباد میں جج کی گاڑی پر خودکش حملے میں 2 افراد شہید جبکہ 18 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک مرد جج اور 3 خواتین ججز شامل تھیں۔ دھماکے کے نتیجے میں زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی میمند ایجنسی کے صدر مقام غلنائی میں خودکش حملے میں 3 خاصہ داروں سمیت 6 افراد شہید کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک خودکش حملہ آور کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ خودکش دھماکوں کے ساتھ ہی ٹارگٹ کلنگ نے بھی خوف و ہراس کی کیفیت میں اضافہ کر دیا۔ پاکستان کے زیر کنٹرول علاقے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری سید تصور جوادی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے۔ مظفر آباد پولیس کے مطابق سید تصور جوادی اپنی اہلیہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جیلم ویلی روڈ سے گئی ڈبٹہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ عوام اس بہیمانہ قتل و غارت گری کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپریشن ضرب عضب کو پورے ملک میں پھیلاتے ہوئے دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور ان کے سہولت کاروں کو بھی پناہ گاہوں سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے، تب ہی اس مشکل سے چھٹکارا ممکن ہوگا۔ محمد اشفاق، اللولوہ ٹی وی، اسلام آباد۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے www.loloatvurdu.com اور سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ ہمیں لولوا ٹی وی اردو پر۔ ہفتے کو حاضر ہوں گے نئی خبروں اور تفصیلات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔